अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत और बरकत आप सभी पर हो। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 82 तक कवर कर लिया था, वर्स नंबर 82 तक कवर कर लिया था। आज हम लोग आगे की वर्सेस को कवर करेंगे। अब इसके बाद आयत नंबर 83 आती है, यानी वर्स नंबर 83। देखिए, ये जो आयतें चल रही हैं, इनका जो कॉन्टेक्स्ट है, इनका जो पस मंज़र है, इनमें अल्लाह सुब्हाना व तआला बनी इज़राइल को यानी यहूदी यानी ज्यूज़ को रिमाइंड करा रहे हैं कि किस किस तरीके से उन्होंने अल्लाह सुब्हाना व तआला की नाफरमानी करी, किस किस तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको बार बार माफ़ किया, लेकिन वो नाफरमानी करते रहे। और उनका क्या रवैया रहा, यानी बनी इज़राइल का क्या रवैया रहा अपने ही नबियों के साथ, अपने ही प्रॉफिट्स के साथ। देखिए, अब आयत नंबर 83 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसानन वज़िल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वक़ूलू लिन्नासि हुस्नन व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिज़ून। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो वक्त याद करो जब हमने बनी इज़राइल से पक्का अहद लिया था कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे, और वालिदैन माँ बाप से अच्छा सलूक करोगे, और रिश्तेदारों से भी, और यतीमों और मिस्कीनों से भी, और लोगों से भली बात कहना, यानी लोगों से अच्छी टोन में बात करना, और नमाज कायम करना और ज़कात देना। मगर फिर तुम में से थोड़े से लोगों के सिवा बाकी सब इस अहद से मुंह मोड़ कर फिर गए। देखिए, इस आयत के अंदर एक चीज़ गौर करिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने राइट्स बताने के बाद तुरंत ही माँ बाप की राइट्स को गिना रहे हैं। जैसे अल्लाह सुब्हाना व तआला कह रहे हैं कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे, और उसके तुरंत बाद ही और वालिदैन माँ बाप से अच्छा सलूक करोगे। देखिए, कई बार आप कुरान पाक में पढ़ेंगे अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने राइट्स के बाद तुरंत ही माँ बाप की राइट्स के बारे में बात करते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि माँ बाप का क्या मर्तबा होगा इस्लाम के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्लाह सुब्हाना व तआला सूरह लुक़मान में फरमाते हैं, सूरह नंबर 31 आयत नंबर 14 में अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं, मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का, मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का। उसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 23 के अंदर कि अल्लाह का यह हुक्म है कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। इस आयत में अल्लाह सुब्हाना व तआला आगे फरमाते हैं, दोनों में से एक या दोनों अगर ओल्ड एज में पहुंच जाएं तो उन्हें उफ भी मत कहना। आम तौर पे हमारे गुनाहों को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक मेजर सिन और एक माइनर सिन। यानी एक वो गुनाह जो बहुत ही संगीन और सीरियस होते हैं उनको मेजर सिंस में रखा गया है, और वो जो छोटे गुनाह होते हैं उनको माइनर सिंस में रखा गया है। मेजर सिंस में किस तरह के गुनाह आते हैं? जैसे अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना, जैसे जिना करना, ये सारे मेजर गुनाहों में आते हैं। मेजर गुनाहों के अंदर ये गुनाह आता है कि अपने माँ बाप की नाफरमानी करना, माँ बाप से बदतमीजी करना, माँ बाप से बदतमीजी से बात करना, ये मेजर गुनाह में आता है। मेजर गुनाह आम तौर पे माफ़ नहीं होता है। अगर आपने अल्लाह सुब्हाना व तआला से माफ़ी नहीं मांगी इसके लिए, तो ये आम तौर पे माफ़ नहीं होगा, और आखिरत के दिन आपको इसका हिसाब देना होगा अल्लाह के यहाँ। माइनर जो गुनाह होते हैं, अगर आप नेक आमाल करते हैं तो उससे ये धुल जाते हैं, मतलब उससे अल्लाह सुब्हाना व तआला इनको आपके खाते से निकाल देता है। इस टॉपिक पे हम लोग इंशाअल्लाह डिटेल में बात करेंगे एक सेपरेट वीडियो में कि मेजर और माइनर सिन कौन कौन से होते हैं, ताकि हमें ध्यान रहे और हम उनसे बच सकें। अब इसके बाद आयत नंबर 84 आती है, वर्स नंबर 84। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम वला तुख़रिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम तुम अक़ररतुम व अंतुम तशहदून। इस आयत में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, और याद करो जब हमने तुमसे पक्का अहद लिया था कि तुम एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे और अपने आदमियों को अपने घरों से नहीं निकालोगे, यानी अपने ही लोगों को अपने घरों से नहीं निकालोगे। फिर तुमने इकरार किया था और तुम खुद इसके गवाह हो। फिर इसके बाद आयत नंबर 85 आती है, वर्स नंबर 85।
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنے ہی آدمیوں کا قتل کرتے ہو، اپنے ہی لوگوں کا قتل کرتے ہو، اور اپنے ہی میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کرتے ہو، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا معاملہ کر کے ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ، بدلہ اور معاوضہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب یعنی تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ دیکھیے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے مین بات کر رہی ہے جو جیوز مدینہ کے اندر سیٹل تھے۔ تھوڑا سا ہم لوگ اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے مدینہ کے اندر عرب کی ٹرائبز بھی تھی، یعنی عربی قبیلے بھی تھے اور یہودی بھی قبیلے تھے۔ ان کے نام دیکھیے یاد رکھیے گا تاکہ جب آپ مدینہ کے بارے میں پڑھیں گے، انصار کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو یہ پکچر کلیئر ہونے لگے گی۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کری تھی 622 کامن ایرا میں، عیسوی میں۔ وہاں پہ مدینہ میں پہلے سے عربی اور یہودی قبیلے جو تھے، جو ٹرائبس تھی، سیٹل تھے۔ ان کے نام کیا کیا تھے؟ دیکھیے پہلے دو مین عربی قبیلے تھے، اوس اینڈ خزرج۔ ان کے نام یاد کر لیجئے، اوس اور خزرج، یہ دو عربی قبیلے مدینہ کے اندر پہلے سے سیٹل تھے۔ اوس اور خزرج یہ دونوں ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ ان کی ایک جنگ بھی ہوئی تھی 617 کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پہ بہت سے جیوز کے قبیلے بھی تھے۔ جیوز کے کون کون سے قبیلے تھے؟ جیسے بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ جیوز کے بھی کچھ قبیلے تھے۔ پھر ایک بار نام یاد کر لیتے ہیں، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ ان سے ہمیں کچھ فائدے ہوں گے، جیسے جب ہم لوگ آگے جانیں گے عبداللہ ابن ابی کے بارے میں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کس قبیلے سے تھا۔ ان میں سے ایک قبیلے سے وومن تھی جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تھی، پھر ہمیں پتہ رہے گا کہ وہ کس قبیلے سے تھی، تو ہمیں ایک پکچر کلیئر ہونے لگے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کیا ہوتا تھا کہ یہ جو عربی قبیلے تھے اوس اور خزرج، جب یہ آپس میں لڑتے تھے تو یہودی کے کچھ قبیلے ایک کے ساتھ ہوتے تھے، باقی قبیلے دوسرے قبیلے کے ساتھ، عربی کے، اور یہ آپس میں لڑتے تھے۔ اب جب یہ آپس میں لڑتے تھے تو جب مان لیجئے کہ یہودی جو ہے اس قبیلے کے کچھ عربوں کو مار رہے ہیں تو ادھر سے یہودی بھی لڑ رہے ہیں، وہ یہودیوں کو بھی قتل کر ڈالتے تھے۔ تو وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم سے قتل کرنے کے لیے ہم نے عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا قتل نہیں کرو گے، وہ بھی تم نے کیا۔ ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے، وہ بھی تم نے کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کو تین یہ مین عہد تھے کہ ایک دوسرے کا قتل نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالو گے، اور اگر کوئی پرزنر آف وار بن کے آتا ہے تمہارے پاس تو تم اس کو چھڑاؤ گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان دونوں احکام پہ عمل نہیں کیا کہ قتل نہیں کرو گے اور گھروں سے نہیں نکالو گے، اس پہ عمل کر لیا کیونکہ یہ آسان تھا کہ پیسہ دے کے جو پرزنر آف وار بنا ہے، جو جنگ میں دشمنوں دوارا پکڑ گیا ہے، اس کو پیسہ دے کے چھڑوا لینا، یہ آسان تھا، تو اس کو فالو کرنے لگے۔ تو وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم کتاب کے تورات کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہو، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ دیکھیے اب اس آیت کے اندر اگر ہم لوگ غور کریں تو دیکھیں کہ آج مسلم سماج میں بھی بہت سارے لوگ سور کو حرام مانتے ہیں کہ سور کا گوشت حرام ہے،
لیکن زنا کو حرام نہیں سمجھ رہے، سور کا گوشت حرام ہے، شراب حرام ہے، لیکن غلط طریقے سے مال کمانا حرام نہیں ہے ان کے نظر میں۔ تو اس لیے کہ کچھ حصے کو تو عمل کر رہے ہو، کچھ حصے پہ عمل نہیں کر رہے ہو، تو اس چیزوں کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں جو پسند آ رہی ہو چیز یا ہمارے لیے جو آسان ہو اس پہ ہم عمل کر لیں اور دوسرے پارٹ کو چھوڑ دیں۔ دیکھیے اب اس آیت کے اندر ایک مطلب اور بھی نکل سکتا ہے مفسرین کے حساب سے، کہ جیسے اس میں کہا گیا ہے کہ یہودی لوگ دوسرے یہودیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہیں، پھر بعد میں لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ دشمن کے ہاتھ میں آ جائیں تو پیسہ دے کے چھڑا لیتے ہیں۔ تو ایک طرف ان کو نکال بھی رہے ہیں اور پیسہ دے کے ان کو چھڑا بھی رہے ہیں، یہ نیک کام کیسے کر رہے ہیں؟ تو ایک مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے اس کے اندر کہ جیسے ان کو گھروں سے نکال دیا یہودیوں نے، پھر اس کے بعد کسی بھی چانس میں مان لیجئے کہ وہ ان کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے کہ ان سے پیسہ لیا کہ لو اچھا پیسہ دے دو اور واپس سے اپنے گھر میں چلے جاؤ۔ یہ بھی اس آیت کا مطلب ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 86 آتی ہے، ورس نمبر 86 سورہ بقرہ کی، اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہٰذا نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب آیت نمبر 87 آتی ہے، ورس نمبر 87، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُولِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد لگاتار ایک کے بعد ایک رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دی اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ دیکھیے روح القدس قرآن پاک کے اندر سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 102 کے اندر جبریل علیہ السلام کے لیے یہ ٹرم، یہ ایکسپریشن استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روح القدس سے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی۔ پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی اچھا کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے، چنانچہ بعض انبیاء کو تو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرتے رہے۔ دیکھیے اب اس آیت میں ایک چیز اور غور کرنے والی ہے کہ کس طریقے سے آخری میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا کہ بعض انبیاءوں کو، بعض پروفٹس، بعض نبیوں کو تم نے جھٹلا دیا، ٹھیک ہے، پاسٹ کی بات کرا، اور پھر آگے یہ کہا بعض کو تم قتل کرتے ہو۔ قتل کرتے ہو یہ نہیں کہا کہ قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ کیوں قتل کرتے ہو؟ کیونکہ ابھی جیوز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کریں گے زہر سے اور جادو سے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 88 آتی ہے، ورس نمبر 88، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ۔ دیکھیے وَقَالُوا قُلُوبُنَا، قلوب مطلب دل، غلف، غلف مطلب جیسے ہم لوگ کہتے نہیں ہیں غلاف، غلف، بَل لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، ہمارے دل پہ غلاف چڑھا ہوا ہے، قلب کو دل کہتے ہیں، ہمارے قلب پہ غلاف چڑھا ہوا ہے، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے کہ وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ یہ جیوز لوگ کیا کہتے تھے؟ ایک چیز تو یہ نکلتی ہے کہ یہ شیخی میں کہتے تھے کہ ہمارے قلب میں، ہمارے دل میں ایک غلاف چڑھا ہوا ہے، عربک کا ٹرم استعمال ہوا ہے غلف، غلاف چڑھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک غلاف چڑھا ہوا ہے جس سے کوئی بھی بری بات ہمارے قلب میں نہیں جاتی، ایک مطلب تو یہ نکلتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے قلب میں غلاف چڑھا ہوا، ہمارے دلوں میں غلاف چڑھا ہوا، مطلب ہم نے اتنا پڑھ لیا ہے، ہمیں اتنی نالج ہے کہ جو آپ میسج لے کے آئے ہیں اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 79 آتی ہے، ورس نمبر 89، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی، یعنی یہ قرآن آئی، جو اس تورات کی، یعنی جو ان کے پاس کتاب تھی تورات، پھر اس کے بعد انجیل کی تصدیق بھی کرتی ہے،
جو پہلے سے ان کے پاس ہے تو ان کا ویوہار دیکھو، اس کے باوجود یہ خود شروع میں کافروں یعنی بت پرستوں کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ جو یہودی تھے، جو جیوز تھے، وہ عرب کے کفار کو ٹاؤنٹ مارا کرتے تھے کہ ایک بار آخری پیغمبر کو آنے دو، پھر ہم لوگ تمہیں بتائیں گے، ہم تمہارے اوپر حکومت کریں گے، تم سب کے سب تباہ ہو جاؤ گے، کیونکہ ان کی کتابوں میں پیشن گوئی تھی آخری نبی کے آنے کی، اور یہ دعا کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ اس آخری پیغمبر کو جلد سے جلد بھیجیے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی بک آف ڈیوٹرانومی میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں چیپٹر 18 ورس 18، جہاں پہ گاڈ موزس سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری ہی برادری سے ایک اور پروفٹ کو لے کے آئیں گے، وہ وہی بولیں گے جو ہم انہیں کمانڈ کریں گے۔ لیکن اب یہ جو برادری کا جو ٹرم تھا، اس کو یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے غلط طریقے سے انٹرپریٹ کرا اور غلط طریقے سے سمجھ لیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ جو نبی آئیں گے آخری، وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، یعنی وہ جیو ہوں گے، وہ یہودی ہوں گے۔ اب برادری کو انہوں نے سوچا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برادری کہاں سے نکالا؟ برادری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکالا بنی اسماعیل سے۔ بنی اسماعیل کون؟ دیکھیے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہودیوں کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے ٹائم سے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، وہ 12 بیٹوں سے جو نسل آگے چلی ہے انہی کو کہتے ہیں بنی اسرائیل، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل۔ اب یعقوب علیہ السلام کے جو والد تھے وہ تھے اسحاق، اسحاق علیہ السلام کے جو والد تھے ابراہیم۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ اب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عرب ہے، عرب جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی ڈیسینڈنٹس میں سے، یعنی اسماعیل علیہ السلام عرب کے اینسسٹر ہیں اور اسحاق علیہ السلام یہ جیوز کے اینسسٹر ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر دیکھا جائے جو عرب اور جیوز ہیں یہ اصل میں ایک دوسرے کے برادری کے ہی لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برادری جو ہے بنی اسماعیل سے جوڑ دیا۔ تو جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے آئے، یعنی عرب میں سے آئے، تو جیوز نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر جب وہ چیز آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا، یعنی انہوں نے دیکھ کے پہچان لیا کہ جو پیشن گوئیاں ہوئی ہیں، جو بھوشواڑیاں ہوئی ہیں، یہ پوری ہو رہی ہے، تو اس کا انکار کر بیٹھے۔ بس پھٹکار ہے اللہ کی ایسے کافروں پر۔ اس کے بعد آیت نمبر 90 آتی ہے، ورس نمبر 90۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس جلن کے بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ، یعنی اپنے بندوں میں سے جس پر چاہ رہا ہے، کیوں اتار رہا ہے۔ چنانچہ یہ اپنی اس جلن کی وجہ سے غضب کے اوپر غضب لے کر لوٹے ہیں اور کافر لوگ ذلت بھری سزا کے مستحق ہیں۔ یہودیوں کے جلن کا قصہ تو آپ پہلے ہی جانتے ہوں گے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کیسے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا پلان بنایا اور پھر لے جا کے ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ ہم لوگ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 91 آتی ہے، ورس نمبر 91۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی کلام پر ایمان رکھیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی ان کی تورات، اور وہ اس کے سوا، یعنی دوسری آسمانی کتابوں کے سوا دوسری آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی حق ہے اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ تم یعنی اے پیغمبر ان سے کہو کہ اگر تم واقعی تورات پر ایمان رکھتے تھے تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے۔ دیکھیے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کے آرگومنٹس کو ریفیوٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ انہوں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے ایکسیپٹ نہیں کیا، حالانکہ ساری پیشن گوئی ان کی کتاب کی پوری ہونے کے باوجود بھی، کہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے۔
تو چلو ٹھیک ہے، بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، اس سے پہلے جو بنی اسرائیل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، ان کی نافرمانی کیوں کری، ان کا قتل کیوں کیا؟ پھر اس کے بعد آیت نمبر 92 آتی ہے، 92، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اتنی ساری نشانیاں لے کر آئے تمہارے پاس، انہوں نے اتنے بڑے بڑے معجزے دکھائے کہ تمہیں بالکل مطمئن ہو جانا چاہیے اور ایک پکے ایمان والے ہو جانا چاہیے تھا، جیسے فلڈ، لوکسٹ، لائس، موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی، سمندر کا پھٹنا، بادلوں کا چلنا، منسلوا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ ستم ڈھایا کہ گائے کے بچڑے کو معبود یعنی خدا اور پوجیہ بنا لیا۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 93 آتی ہے، ورس نمبر 93، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کر دیا اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے تھامو۔ یاد کریے ہم نے آیت نمبر 63 میں آپ کو بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پہ جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو توریت عطا کرتے ہیں، اسی طور پہاڑ کو ماؤنٹ سائنائی بھی کہتے ہیں۔ جب وہ واپس لے کے آتے ہیں تو ان لوگ اس کے اوپر عمل کرنے سے منع کر دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر طور پہاڑ اٹھا دیتا ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں اچھا ہم عمل کرنے کو تیار ہیں۔ عبداللہ یوسف علی اس آیت میں کمنٹری میں کہتے ہیں کہ یہ ایک بٹرنگ ورڈ آف سارکزم ہے۔ کیا سارکزم ہے دیکھیے گا، اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو، کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا، اب بھی ایسا ہی کریں گے، اور دراصل ان کے کفر کی نصوحت سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا ہوا تھا۔ یعنی اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تورات پہ عمل کرنے کو جب کہا تو انہوں نے منہ سے تو کہہ دیا کہ ہاں ہم نے سن لیا اور ہم کریں گے، لیکن اصل میں ان کے دل میں کیا تھا کہ ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ تو وہی چیز اس کے اندر بولا جا رہا ہے، اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو، کہنے لگے ہم نے پہلے بھی سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا، اب بھی ایسا ہی کریں گے، اور دراصل ان کے کفر کی نصوحت سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا ہوا تھا۔ صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔